अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुशामदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाज़ औक़ात हम किसी सूरत हाल से घबराते हैं, उससे भाग जाने को अपने लिए बाइस सुकून समझते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि अल्लाह ने बाज़ गलत नज़र आने वाली चीज़ों में ही हमारी भलाई लिखी होती है, मगर अल्लाह की हिकमत को मानने वाले कम ही रह गए हैं। ज़्यादातर तो मुझ जैसे खैर को शर में तब्दील कर लिया करते हैं। मैं जो जॉइंट फैमिली सिस्टम से सख्त बेजार थी और नफरत किया करती थी, दिल ही दिल में भले छोटा सही मगर अपना एक अलग घर बनाने की तमन्ना लिए फिरती थी, जहाँ मुझ पे किसी की रोक टोक ना हो, ना कोई मुझ पे पाबंदी लगाने वाला हो। मेरे मेके वालों का जब दिल चाहे मुझे मिलने आ सके, मेरे पास वक्त गुजार सके, और मेरे ये सब छोटे छोटे ख्वाब इतने बड़े कुंबे में पूरे होना नामुमकिन थे। ये नहीं जानती थी कि मेरी ये तमाम ख्वाहिशात तो पूरी हो जाएंगी, मगर आने वाला वक्त अपने साथ इससे भी बड़ी कई और आजमाइशें भी लेकर आएगा। शिराज से मेरी शादी हुई तो मैं 3 बहन भाइयों में सबसे छोटी थी, जबकि शिराज की बड़ी 2 बहनें ब्याही गई थी। तीसरे नंबर पे शिराज थे, उनसे छोटी समराना और सुबान कॉलेज में पढ़ते थे। शिराज ने अच्छी तालीम हासिल की थी, इस वक्त एक अच्छे ओहदे पे काम कर रहे थे। मेरे सास ससुर भी हयात थे। बज़ाहिर ससुराल बहुत मोहब्बत करने वाला ना सही मगर बहुतों से अच्छा था। ये और बात कि मुझे इस चीज़ का एहसास बहुत देर से हुआ, और सबसे बढ़कर शिराज जो बहुत हंसमुख, मिलनसार और सुलझो तबीयत के मालिक थे। और सच कहूँ तो शादी के शुरू के दिनों में मुझे भी अपने ससुराल से कोई इतना मसला न था, बल्कि मैंने सबको पूरे दिलो जान से कबूल कर लिया था। मगर फिर वक्त गुजरने के साथ साथ जब किसी बात पर मेरी अपनी सास से नोक झोंक होती और मैं उसका जिक्र अपनी बड़ी बहनों से करती तो वो सब मुझे एक ही मशवरा दिया करती, शिराज से कहो तुम्हें अलग घर लेके दे, क्यों ख्वार करती हो खुद को, कोई सिला नहीं मिलता ससुराल से। और तुम पर ना इन बुढ़ों की खिदमत अल्लाह ने भी फर्ज नहीं की, ये तो हमारे यहाँ के मर्द बीवी को ले जाकर माँ बाप की खिदमत पे लगा देते हैं, अल्लाह ने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया। और भाई ये तो सारी शिराज की कमजोरी है, हमारे शोहर तो बहुत अच्छे थे, हमारे कहने पे फौरन अलग घर लेके दे दिए। जैसे कतरा कतरा गिरता पानी पत्थर में भी सुराख कर दिया करता है, यूं ही इर्द गिर्द मौजूद लोगों की बातें मेरे जहन में जड़ें पकड़ने लगी कि इतने बड़े कुंबे में रख कर शिराज मुझ पे जुल्म कर रहा है। ऐसे में सिर्फ अम्मी थी जो सबसे उल्ट बात करके उल्टा मेरी ही क्लास लेती, मेरे रोने धोने का भी उन पे असर ना होता, बल्कि मुझे डांटने लगती कि बूढ़ों की खिदमत फर्ज नहीं, ये कहाँ लिखा है, ये तो कंजा तुम्हारा अपना हुस्न इखलाक है। और वो हदीस तो तुम्हें याद ही होगी कि तुम जमीन वालों पे रहम करो, अल्लाह तुम पे रहम करेगा। तुम्हारे रहम के एहसान के सबसे ज्यादा मुस्तहिक तुम्हारे माँ बाप या तुम्हारे शोहर के माँ बाप बहन भाई हैं। इस्लाम के बारे में ये तमाम गलत फहमियाँ तो वो लोग फैला रहे हैं जिन्हें दीन का पता ही नहीं, उनके दिलों में ईमान उतरा ही नहीं। तुम्हारी दोनों बड़ी बहनों को भी मैं हमेशा मुश्किल वक्त में समझाया करती थी, तुम क्या समझती हो, आज वो अलग घर लेके खुश हैं, आए दिन मियाँ बीवी की चपलिश रहती है। खुशी किसी एक चीज़ को पा लेने का नाम नहीं है बेटा, खुशी तो सबको खुश रखने का नाम है। और तुम लोग किताबों में वो वाक़या तो पढ़ते ही थे कि एक बुढ़िया जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने घर का कूड़ा फेंक दिया करती थी, जब वो बीमार हुई तो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए कि बुढ़िया कहाँ गई। उसके घर गए, बीमार पाकर उसके घर की सफाई कर दी, पानी भर के रख दिया। कंजा बेटा, हम तो उस इस्लाम के मानने वाले हैं जो राह से तकलीफ दे चीज को हटा देने को भी सदके के बराबर जानता है। तो अपने किसी बुजुर्ग की तल्ख बात को खामोशी से सह जाना सोचो क्या मायने रखता होगा। और जो इस्लाम इंसान को दाएं बाएं आगे पीछे के हमसायों के हकूक के बारे में इतना हुक्म देता है, जानवरों के, परिंदों के, सबके हकूक बताता है, क्या वो दीन लड़के के बूढ़े माँ बाप के हकूक नहीं बताएगा। हो सकता है बेटा किसी वक्त तुम्हारे ससुराल में कोई ज्यादती कर जाता हो, लेकिन इतने बुरे हालात बहरहाल तुम्हारे ससुराल के नहीं। मैं तुम्हारी सास से मिली हूँ, थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई हैं दवाइयाँ खा खा के, मगर बहुत सी औरतों से अच्छी हैं। तुम्हें सिर्फ उनकी अच्छाई देखनी है और अपने जहन से इस सोच को निकालना है कि वो शिराज के माँ बाप हैं, उन्हें हमारी तरह ही समझो, अपने माँ बाप समझो। और फिर अम्मी की ये बातें हमेशा मेरे राह में रुकावट बन जाया करती थी। मैं खुद भी अपनी सोच पे कई दिन शर्मिंदा रहती और अपने सास ससुर की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करने की कोशिश करती। सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना मैं बनाती, शाम का सारा काम समराना किया करती थी। उन दिनों वो मेडिकल के पहले साल में थी, मगर फिर भी घर की जिम्मेदारियों को समझती थी
और जिस हद तक मुमकिन होता मेरा हाथ भी बटाती थी। वक्त यूं ही गुजरता रहा। रमल और अरसल की पैदाइश ने जहाँ मेरी मसरूफियात में इजाफा किया, वहीं मिजाज में थोड़ा चिड़चिड़ापन भी ज़्यादा आ गया। और फिर कोई अच्छी बात समझाने वाला भी तो ना रहा था। जब भी आए रोज़ छोटी छोटी बातों पर मेरी अपनी सास से तकरार रहने लगी। एक दफ़ा फिर अलग घर लेने की ख्वाहिश मेरे दिल में सर उठाने लगी। वो भी एक आम सी शाम थी जब शिराज काम से आए। मेरा फूला मुँह देख के परेशान हो गए। इलाही खैर, लगता है अम्मा से कोई मार्का हुआ है। उतनी देर में समरा भी कॉलेज से आ गई। शाम की चाय का वक्त हो गया। शिराज की ख्वाहिश होती थी शाम की चाय सब घर वाले खुशगवार माहौल में गपशप करते इकट्ठे पिए। फिर भी मैंने चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े बनाए, ट्रे सजाकर सब घर वालों में रखकर खुद पलटने लगी। शिराज ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अरे कंजा, किधर जा रही हो? तुम भी बैठो हमारे साथ। मेरा फूला हुआ मुंह देखकर उन्हें मेरी नाराजगी का एहसास हो चुका था। जब ही अब मेरी खुशामद के मूड में थे। नहीं, मेरा भी मूड नहीं, आप लोग पिए। पकौड़ा मुंह में डालते हुए शिराज ने समराना की तरफ सवालिया नजरों से देखा। दबी दबी मुस्कुराहट उसके लबों के गोशों में पिन्हा थी, जबकि अम्मा की तेवरी के बलों में इजाफा हो गया था। कनखियों से अम्मा को देखते हुए समराना ने लाइल्मी जाहिर करने के लिए कंधे उचका दिए। चाय का कप खाली करने के बाद शिराज कमरे में आ गए। रमल और अरसल उस वक्त सो रहे थे। मैं बाथरूम से निकली तो बेड पे बैठे थे। मैंने ड्रेसिंग टेबल से मॉइस्चराइजिंग क्रीम उठाई, हथेली पर क्रीम लेकर चेहरे पे लगाते हुए बेड पे बैठ गई। यार क्या बात है, ना सलाम ना दुआ, बस निगाहों से वार किए जा रही हो। वो मुझे गौर से देखते हुए पूछने लगे। अस्सलामुअलैकुम। मैंने सलाम झाड़ा। वालेकुम सलाम, और ये मूड क्यों ऑफ है? वो मेरे नरम हाथों को अपने हाथों में लेकर बोले। कोई नहीं मूड ऑफ। क्या अम्मा से झगड़ा हुआ है? नहीं तो बस यूं ही। आपको तो पता है अम्मा का। क्या पता है अम्मा का? क्या कह दिया अब उन्होंने? आप जानते तो हैं उनकी आदत, एक बात पे 10-10 बातें सुनाती हैं। आज भी मामूली सी बात को इशू बना दिया। कहती रात बारिश में कपड़े भीगते रहे, तुम्हें पता न चला। मैंने कहा आप याद रख लेती या समराना को याद दिला देती? क्या सब फर्ज मेरे ही हैं? बस फिर तो शुरू हो गई। जो उन्होंने मुझे बातें सुनाई, मुझे कहने लगी तुमने मेरे बेटे पे कब्जा जमा लिया है। मेरी बेटियों का मेके आना तुम्हें एक आंख नहीं भाता, जलती हो तुमसे, और भी पता नहीं क्या क्या। और तुमने कुछ नहीं कहा? नहीं, कुछ खास नहीं। जब उन्होंने मुझे इतना कुछ कहा तो मैंने भी कह दिया कि आपकी बेटियां भी तो हर आए रोज बच्चे और शोहर उठा के मेके आ जाती हैं, उन्हें अपने ससुराल में कोई काम नहीं। हाँ भाई, ये तो कोई बात ही नहीं। शिराज लफ्ज चबा चबा के बोले। तुम्हें क्या तकलीफ होती है उनके आने से? तुम जब अपनी माँ के घर जाती हो, क्या हम लोग तुम्हें बातें सुनाते हैं? जब देखो कोई ना कोई उल्टी बात करके अम्मी से 100 बातें सुनती हो, और फिर मुझे भी उनका मूड बर्दाश्त करना पड़ता है। बस मैंने सोच लिया है रोज की झकझक खत्म ही कर दूंगा। ना तुम इन लोगों के साथ रहोगी, ना हर चौथे दिन ये फसाद होगा। क्या क्या मतलब? मैं बुरी तरह चौंकी। बस मैं लगा हुआ हूँ इंतजाम में कि तुम्हें अपने माँ बाप से अलग रखूं। मेरे दिल में गोया फुलझड़ियाँ फूटने लगी, लेकिन चेहरे पे परेशानी तारीख किए रखी। इस घर में मेरा गुजारा वैसे तो ठीक ही हो रहा था। गर्चे सास की जुबान तेज थी, 2-4 सुना लेती थी। नंदे भी सास ही का साथ देती थी। फिर भी छोटा देवर, सुसर, शिराज और अच्छे वक्तों में नंदे भी मेरे से प्यार मोहब्बत से ही मिला करते। मगर अब जब शिराज ने अलग घर लेने की बात की तो मेरा अपनी खुशी पे काबू न रहा। सारी रात नींद आंखों से कोसों दूर रही। सुबह सबके जाते ही जल्दी मैंने अपनी भांजी महक को फ़ोन किया, जो मुझसे 6-7 साल ही छोटी थी। महक को मेरे घर आके रहने का बहुत शौक था, मगर वो मेरी सास के डर की वजह से रुक ना पाती। अपनी अम्मी के साथ 2-4 घंटों के लिए ही आती थी। तौबा अनी, आपकी सास तो हमें यूं घूर घूर के देखती हैं जैसे हम उनका पूरा घर हड़प कर जाएंगे। घर के जिस कोने में जाओ उनकी नज़रें पीछा करती रहती हैं। जल्दी से अपना अलग घर बनाओ ताकि हम भी हर महीने तुम्हारे घर आकर रह सकें। वो जब भी मुझे मिलती उसकी ज़ुबान पे बस यही गिला होता। सबसे पहले मैंने उसे ही फ़ोन किया और खनकदार लहजे में खुशखबरी सुनाई। हाय सच आनी, आप मजाक तो नहीं कर रही? वो हैरान हुई, इतनी जल्दी ये कैसे हो गया? बस जानी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वो तो खुद तुम्हारे खालू ही सीरियस हो गए। घर में अभी किसी को कुछ भी नहीं पता। सबसे पहले तुम्हें ही बता रही हूँ, और तुम्हें ज़रूरत नहीं कहीं भी नशर करने की जब तक पूरा पक्का इंतज़ाम ना हो जाए। समझ रही हो ना? मैंने उसे खुशखबरी देने के साथ वार्न भी कर दिया। खुशी की यह खबर ही कुछ ऐसी थी कि मुझ पर असर करने लगी। अंग अंग से खुशी फूटने लगी। अब अम्मा की कड़वी कसीली बातें भी मैं मीठा शरबत समझ के पी जाया करती। समराना से भी खूब दोस्ती हो गई। गुनगुनाहटों में भी इजाफा हो गया। रात को जब 1:30-2 बजे तक मुझे शिराज और बच्चे जगाए रखते, तब भी मैं बेजार ना होती। वरना पहले जब शिराज चाय या कॉफ़ी की फरमाइश किया करते थे तो मैं बेजार हो जाती थी।
شیراز کا کام ہی کچھ ایسا تھا، رات دیر تک بیٹھے کرتے رہتے اور شیراز کو ساری رومانوی باتیں 11 بجے کے بعد ہی کرنا ہوتی۔ 11 بجے تک بچوں کا شور شرابہ، وہ مشکل سے سوتے تو شیراز کی باتیں شروع۔ یہ سب میرے لیے پہلے بہت مشکل ہوا کرتا تھا، اس ٹف روٹین سے میں بہت گھبراتی تھی، مگر آج کل تو خوشی کے مارے مجھے نیند کی بھی پرواہ نہیں رہی تھی۔ بڑی خوشی سے شیراز کی ہر خواہش پوری کرتی، پھر 3-4 گھنٹے کی نیند لینے کے بعد ہی کچن میں آ جاتی۔ اس دن بھی سوتے سوتے ہمیں 1:30 بج گیا، ارسل سونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ روز روز کی بے خوابی رنگ لائی۔ صبح میرا انداز اچھا خاصا چڑچڑا تھا، موسم بھی سردی کا تھا، کمبل سے نکلنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر مجبوری تھی۔ ٹھنڈے برف ہاتھوں کو آپس میں رگڑتے ہوئے میں نے چپل پہنی۔ سردیوں میں فجر کی اذان بھی خاصی دیر سے ہوتی تھی۔ وضو کر کے نماز پڑھنے لگی، شیراز بھی واش روم چلے گئے۔ نماز پڑھنے کے بعد میں کچن میں ناشتے کی تیاری کے لیے آ گئی۔ باقی سب گرم گرم بستروں میں نیند کے مزے لوٹ رہے تھے۔ میں نے جلدی جلدی شیراز کا ناشتہ تیار کیا۔ نہا کر شیراز بھی کچن میں ہی آ گیا۔ کتنا مشکل ہے نا اتنی سردی میں گرم گرم بستر سے اٹھ کر یہ سب کرنا۔ شیراز کے سامنے آملیٹ اور پراٹھا رکھتے ہوئے میں نے منہ بسورا۔ ہاں یار، سردیوں میں تو صبح دیر تک سونے میں ہی مزہ ہے، مگر کیا کیا جائے، مجبوری ہے، جاب کا مسئلہ ہے، مگر انشاءاللہ بہت جلد تمہیں میں اس مشقت سے بھی نجات دلا دوں گا۔ پھر سوئی رہنا تم بھی دیر تک۔ کیا مطلب، آپ جاب چھوڑ دیں گے؟ بس دیکھتی جاؤ، یہ بھی ایک سرپرائز ہے، نوالا منہ میں رکھتے ہوئے اس نے مزے سے کہا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ تو چلا گیا، مگر اپنے پیچھے مجھے الجھنوں میں ڈال گیا۔ جب یہ الجھن سلجھی تو میں ہک دک رہ گئی۔ 1 سال پہلے شیراز نے امریکہ کے لیے اپلائی کیا تھا، اس کا نام لاٹری ویزے میں نکل آیا۔ اگلے 3 مہینوں بعد وہ اپنی فیملی سمیت امریکہ سیٹل ہونے والا تھا۔ میں تو مستقل رہائش کے لیے بھی کراچی کے علاوہ کوئی دوسرا شہر پسند نہیں کرتی تھی، چاہے جائے دوسرا ملک، اور وہ بھی اخلاق سے گرا ہوا، جہاں انسان کو انسان کی پرواہ نہیں، اور پھر اپنوں سے دور جانے کے احساس نہیں میرے ہوش و حواس اڑا دیے۔ ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اچھی خاصی جاب ہے آپ کی، اللہ دے تو رہا ہے ہمیں سب کچھ یہیں۔ ابھی بچے چھوٹے ہیں، محدود آمدنی میں بھی پورا ہو جاتا ہے، بچے بڑے ہوں گے تو مشکل ہو جائے گا۔ کچھ عرصہ رہیں گے امریکہ میں، پھر واپس آ جائیں گے جب ہمارے پاس کاروبار کرنے کے لیے سرمایہ آ جائے گا، اس نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اور پھر تمہاری بنتی کہاں ہے میرے گھر والوں سے؟ اچھا ہے، سکون سے الگ رہیں گے، یہاں الگ گھر لے کے رہوں گا تو اخراجات بڑھ جائیں گے۔ تمہیں خوش کرنے کے لیے اور اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے پورے کرنے کے لیے ہی میں نے یہ اقدام اٹھایا ہے۔ لیکن شیراز، مجھے ایسا آرام اور سہولت نہیں چاہیے، اور میری بنتی ہے نا آپ کے گھر والوں سے، وہ تو اماں کو زیادہ غصے کی عادت ہے، زبان کی تیز ہے، دل کی تو بری نہیں۔ میں سب کے ساتھ گزارا کر لوں گی، اماں کی باتیں بھی سن لوں گی، بس آپ اپنا ارادہ بدل لیں، ہم کہیں نہیں جائیں گے، یہیں اپنے ملک میں اپنے لوگوں کے درمیان رہیں گے۔ نہیں جان، اب تم کچھ بھی کہو، اب تو فیصلہ ہو چکا ہے، میں اچھے خاصے پیسے جمع کروا چکا ہوں۔ اللہ شیراز، پلیز ایسا نہ کریں، میں اپنے ملک سے دور نہیں رہ سکتی، میں تو رو رو کے مر جاؤں گی۔ میں بچوں کی طرح روتی رہی۔ اوفو، میں جو ہوں گا تمہارے پاس، میں کوئی مرنے دوں گا تمہیں جانوں؟ وہ میرے آنسو صاف کرتے ہوئے بڑے پیار سے کہہ رہا تھا۔ ہمیں اچھا کھانے کو، اچھا پہننے کو ملے گا، وہ تو اب بھی مل رہا ہے، سب کچھ تو ہے ہمارے پاس۔ سب کچھ کہاں ہے ہمارے پاس کنزا؟ تم خوش نہیں ہو تو کیا میں خوش رہتا ہوں؟ اب میں جو کر رہا ہوں تمہیں وہ قبول کرنا ہی ہوگا۔ میں شیراز کے بیرون ملک سیٹل ہونے کی راہ میں جس قدر رکاوٹیں حائل کر سکتی تھی کرتی رہی۔ یہ تم ہو کنزا؟ واقعی تمہارے الفاظ ہیں، ابھی کچھ دن پہلے تک تو تم سب سے بڑی تنگ تھی، میرے سامنے ہر وقت یہی رونا روتی تھی کہ تمہیں جوائنٹ فیملی سسٹم سے بہت نفرت ہے، اور تم صحیح کہتی تھی، بھلا یہ بھی کوئی لائف ہے؟ مہینے کے پہلے 10 دنوں میں تنخواہ لگ جاتی ہے، باقی کے 20 دن اگلے مہینے کے انتظار میں گزرتے ہیں۔ کم از کم اب ہم اتنا تو کمائیں گے کہ پورا مہینہ اچھا گزرے گا، ہمارے پاس گاڑی ہوگی، ہمارے بچے اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کریں گے، اور پھر نہ اماں کے آنسو کام آئے، نہ میری منتیں ہی شیراز کے فیصلے کو بدل سکی۔ 3 مہینے پلک جھپکتے گزر گئے۔ آپا ملنے آئیں تو میری بری حالت تھی، مہک کے گلے لگ کر میں خوب روئی۔ آنی، آپ تو کہہ رہی تھی الگ گھر لے رہی ہیں، آپ تو الگ دنیا میں ہی جا رہی ہیں، وہاں تو میں سالوں بھی نہیں آ سکوں گی، اس سے تو اچھا تھا آپ یہیں جوائنٹ فیملی میں ہی رہ لیتی۔ آنکھوں میں آنسو بھر کے مہک نے کہا، بس مہک کیا کروں، میں غلط سمجھ بیٹھی تھی، مجھے کیا پتا تھا وہ یہ سوچے بیٹھے ہیں، مجھے تو انہوں نے آخری دم تک اندھیرے میں رکھا۔ یوں ایک دن میں سب سے گلے مل کر انہیں روتے چھوڑ کے امریکہ کے لیے آج میں سفر ہو گئی۔ میں نے ابھی انٹر ہی کیا تھا کہ شادی ہو گئی، اس لیے انگریزی اچھی نہیں تھی، انگریزی بولنا تو دور کی بات، مجھے تو یہاں کے لوگوں کا اتنا رواں انگریزی بولنا بھی سمجھ نہ آتا تھا۔ میں ایک گھریلو سی لڑکی تھی، اب دل میں ہول اٹھ رہے تھے کہ گوروں کے دیس میں وہ بھی اردو زبان کے ساتھ کیسے گزارا کروں گی، اور شیراز مجھے سمجھاتے وہاں بہت سے پاکستانی گھرانے بھی ہیں
جو اپنی ہی زبان بولتے ہیں. تمہیں کون سا زیادہ تر گھر سے باہر نکلنا ہے جو اتنی پریشان ہو. مگر یہ سب کہنے کی باتیں تھیں. اس ماحول میں ایڈجسٹ ہونا واقعی مشکل ترین کام تھا. اور پھر شیراز کی صرف یہی ایک بات غلط ثابت نہیں ہوئی بلکہ آنے والے وقتوں میں اس کی ساری باتیں غلط ثابت ہو گئی. وہاں کا سیٹ اپ ایسا تھا کہ معاشی جدوجہد میں مجھے شیراز کے ساتھ خود بھی شامل ہونا پڑا اور 1 سال کے عرصے میں ہی مجھے ایک سٹور پہ نوکری کرنی پڑی. ارسل جب 3 سال کا ہوا اسے بھی اسکول میں ایڈمٹ کروا دیا. پھر وہی روٹین شروع ہو گئی. صبح سویرے اٹھنا، رات کو دیر سے سونا. تبدیلی کہاں آئی تھی، بس ماحول بدل گیا تھا. ذمہ داریاں بڑھ گئی تھی. باہر سے تھک ہار کر آنے کے بعد سے مجھے گھریلو کام بھی خود نمٹانے ہوتے. اپنوں سے دور ہو کر اب ان کی یاد برے طریقے سے ستانے لگی. ان سے بات کرنے کا بھی وہ مشکل آدھا گھنٹہ ہی ملتا. دل نہیں بھر پاتا تھا کہ وقت ختم ہو جاتا. شیراز تو خوش تھا مگر میں خوش نہیں تھی. دل چاہتا تھا پڑ لگا کر واپس وطن لوٹ جاؤں. 5 سال، جی ہاں پورے 5 سال کہنا آسان ہے، کاٹنے بہت مشکل. جب سمرانہ اور صوبان کی شادی پہ ہم پاکستان آئے، گھر والوں کے لیے ڈھیروں تحائف بھی تھے. سب لوگ ہمارے آنے پہ بہت خوش تھے، ہمیں ہاتھوں ہاتھ لے رہے تھے. وہی اماں جن سے میری کبھی نہیں بنتی تھی بار بار مجھے پیار کرتی اور میں بھی سارا وقت ان کا گھٹنا پکڑ کے بیٹھی رہتی. پتہ نہیں کون سی دنیا جہاں کی باتیں تھیں ہم دونوں کے پاس جو ختم ہونے میں نہ آتی تھی. سمرانہ اور صوبان کی شادی پہ سب نے خوب انجوائے کیا، خوب ہلا گلا مچایا. ہمارا بیڈ روم صوبان کو دے دیا گیا تھا اور ہمارے لیے اوپر کے پورشن میں صوبان نے ایک الگ کمرہ سیٹ کروا دیا تھا. پورا مہینہ بہت مصروف گزرا. آموں کا سیزن تھا. بچوں نے اور ہم نے کافی عرصے بعد خوب جی بھر کر آم کھائے. ساتھ ساتھ لسی بھی پی گئی مگر گرمی دانے پھر بھی نکل آئے. بچے دانوں سے پریشان ہو گئے. گرمی بھی انہیں خوب لگ رہی تھی. رمل اور ارسل تو بیمار ہو گئے. ان کی دوا دارو میں، شاپنگ میں، دعوتوں میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا اور ہماری روانگی کا وقت آ گیا. میں جانا نہیں چاہتی تھی. رمل اور ارسل بھی اتنے پیارے رشتوں کو چھوڑ کر جانے کو تیار نہیں تھے. رمل ضد کر رہی تھی، ارسل رو رہا تھا. مگر جن کی قسمت میں مسافرت لکھ دی ہو انہیں سفر تو کرنا ہی ہوتا ہے. 1 مہینہ 10 دن پاکستان میں گزار کر ہم پھر واپس امریکہ آ گئے اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے. پاکستان سے آنے کے بعد میرا دل اب بالکل بھی امریکہ میں نہیں لگتا تھا. بار بار میں شیراز سے مطالبہ کرتی کہ اب ہم واپس پاکستان جائیں گے. ارے بابا جاب چھوڑ کر آیا ہوں، اب کم از کم اتنا تو کما لوں کہ اپنا وہاں کوئی بزنس سیٹ کر سکوں. میں چاہتی تھی جلد از جلد اتنا پیسہ جمع کر لوں کہ شیراز واپس جا کے اپنا بزنس سیٹ کر لے. اسی لیے جی جان سے اس کے ساتھ ڈالر کمانے میں لگ گئی. پیسے بچانے کے مجھے جتنے جتن آتے تھے کرتی. نہایت کفایت شاری سے گھر چلاتی. یہ شکر تھا بچے ذہین تھے، اچھی تعلیم حاصل کر رہے تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت بولڈ اور آزاد بھی ہوتے جا رہے تھے. ارسل کی فطرت میں جو بے باکی آتی جا رہی تھی اسے میں محسوس کر سکتی تھی. شیراز تو زیادہ تر کمانے کے چکر میں بری طرح الجھا ہوا تھا. آزاد ماحول نے اپنا رنگ بچوں پہ جمانا شروع کر دیا. میری عائد کردہ پابندیوں کو بچے خاطر میں نہ لاتے. رمل کے انداز دیکھ دیکھ کر میں خوف زدہ رہتی. کئی بار شیراز کی اس جانب توجہ دلانے کی کوشش کی مگر وہ میری بات سمجھتا نہیں تھا. ارے بچی ہے، انجوائے کرنے دو، تم کن چکروں میں پڑ گئی ہو، ابھی ہی تو اس کے انجوائمنٹ کے دن ہے. اور شیراز کی بات پہ میں دل مار کے رہ جاتی. اسے یہ نہ سمجھا پاتی کہ یہاں کے ماحول میں بچے وقت سے پہلے بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں. یہاں کا کھلا ڈلا ماحول لڑکیوں کو وقت سے پہلے ہی بالغ کر دیتا ہے. رمل کی عمر 15 سال ہو چکی تھی اور وہ او لیول میں تھی. انہیں پاکستان کا چکر لگائے 6-7 سال ہونے کو آئے تھے مگر اپنے پورے گھر میں صرف میں ہی تھی جو ہر وقت پاکستان کی رٹ لگائے رکھتی. شیراز بہت الجھ تھا. کیسی پاگل عورت ہو، لوگ یہاں آنے کے لیے مرتے ہیں اور تم یہاں سے واپس جانا چاہتی ہو. کیا رکھا ہے پاکستان میں سوائے گندگی، لا قانونیت؟ اور کنزا بیگم بھول گئی تم ہی کہا کرتی تھی یورپ میں عورت کتنی آزاد ہے. یہ صرف ہمارا ملک ہے جہاں عورت کو نوکر بنا کے گھروں میں قید کیا جاتا ہے. اب تمہیں آزادی دے دی ہے، تمہیں یہ بھی اچھی نہیں لگ رہی. اور سن لو میری بات، میرا اب واپس جانے کا کوئی دل نہیں. تمہارا پتہ نہیں کیوں دم اٹکا ہوا ہے وہاں. کیسی باتیں کرتے ہیں آپ. وہ ہمارا ملک ہے، ہماری پہچان ہے، ہمارا سب کچھ ہے. ہمارے عزیز رشتہ دار، ہمارے اقدار، تہذیب، مذہب، ہماری شناخت اسی ملک میں ہے. یہاں تو ہم تیسرے درجے کے شہری ہیں. آخر کار ہمیں وہیں واپس جانا ہے، آج نہیں تو کل، بس یا کچھ اور. وہ میری باتوں پہ عجیب چڑچڑا ہو جاتا. شاید مسلسل جدوجہد اور اپنے پیاروں سے دوری نے اسے بھی تکا دیا تھا مگر جانے اس نے خود سے کون سی ضد باندھ دی تھی. اب تو ہمارا اچھا خاصا پیسہ بھی جمع ہو گیا ہے شیراز، اب واپس چلتے ہیں. دماغ خراب ہو گیا ہے کنزا تمہارا. ابھی میں مزید 5 سال تک پاکستان جانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، بلکہ میرا تو خیال ہے کہ ہم مستقل یہیں سیٹل ہو جاتے ہیں.
میں فق چہرے کے ساتھ اسے دیکھتی رہ گئی۔ ان ظالم فضاؤں میں آ کر وہ بھی کتنا ظالم بن گیا تھا۔ یا اللہ میری مدد فرما، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ اپنے بھیگے رخساروں کو ہتھیلی سے پوچھتے ہوئے میں بس اللہ کے سامنے ہی روتی رہتی۔ اور پھر رمل کی اسکولنگ ختم ہو گئی۔ اب اس نے کالج میں ایڈمیشن لے لیا، ساتھ ساتھ ایک اسٹور میں کام کرنے لگی۔ یہاں ہر فرد خود مختار ہوتا ہے، اپنی کفالت بھی خود ہی کرنی پڑتی ہے۔ رمل کا حلقہ احباب بہت بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کی دوستی لڑکیوں کے ساتھ ساتھ بہت سے لڑکوں سے بھی تھی، جن میں امریکی لڑکے بھی شامل تھے۔ پہلے تو یہ دوستیاں باہر تک محدود تھیں، مگر ایک اتوار کو جب میں شیراز کے ساتھ اپنے کسی جاننے والے کے گھر ڈنر سے واپس آئی، اس نے اپنے دوستوں کو گھر میں انوائٹ کر رکھا تھا۔ شیراز کے پاس دروازے کی چابی تھی۔ جب ہی دروازہ کھول کر ہم اندر داخل ہوئے تو بے ہنگم کہکہوں اور شور نے ہمارا استقبال کیا۔ اپنے اپارٹمنٹ میں اتنے ڈھیر سارے بے ڈھنگے حلیے والے لڑکوں اور لڑکیوں کو دیکھ کر شیراز کا منہ کھلا ہی رہ گیا۔ ٹیپ فل آواز میں بج رہا تھا اور سب لوگ محو رقص تھے۔ میری رنگت زرد پڑ گئی۔ حیرت سے پھٹی آنکھوں کے ساتھ میں رمل اور ان بےہودہ لڑکوں کو دیکھ رہی تھی جو رقص میں مصروف تھے۔ شیراز نے آگے بڑھ کر ٹیپ کا پلگ کھینچ کر نکالا اور پھر رمل کو بازو سے پکڑ کر ان لڑکوں کے ہجوم سے گھسیٹا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے رمل؟ ایک جھٹکے سے اس نے اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا۔ پاپا، یہ سب میرے دوست ہیں، آج سنڈے تھا تو یہ سب فارغ تھے، اس لیے میں نے انہیں اپنے گھر بلا لیا۔ بے نیاز سا انداز۔ کیا یہ بےہودہ لڑکے تمہارے دوست ہیں؟ اس نے ڈپٹ کے پوچھا۔ لینگویج پلیز پاپا، آپ میرے دوستوں کی توہین کر رہے ہیں۔ ایسی کی تیسی تمہاری اور تمہارے دوستوں کی، نکالو انہیں گھر سے، نکلو، دفع ہو جائے یہاں سے۔ شیراز نے غصے میں دونوں ہاتھوں سے پکڑ پکڑ کے ان لڑکوں کو گھر کے دروازے سے باہر کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا۔ پاپا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ احتجاجاً چیخی۔ بکواس بند کرو، شیراز نے ایک زوردار تھپڑ مار کر اسے پرے دھکیلا۔ اور خبردار، تم نے ان سے کوئی تعلق رکھا آئندہ تو۔ وہ حلق کے بل چیخا۔ ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری۔ گال پہ ہاتھ رکھے رمل شعلہ اور برساتی نظروں سے باپ کو گھور رہی تھی، جبکہ ارسل چھوٹا ہونے کی وجہ سے ایک کونے میں دبک گیا۔ میرے تو جیسے حواس ہی ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ شیراز نے ان سب لڑکوں کو باہر کا راستہ دکھانے کے بعد دروازہ لاک کیا اور اندر آ کر صوفے پہ گر سا گیا۔ وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ میں نے انتہائی تعصب سے اسے دیکھا۔ رمل پاؤں پٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دیکھا، اسی بات سے ڈرتی تھی میں۔ یہی خرابی ہے اس ماحول کی کہ بچے برائی کو برائی نہیں سمجھتے۔ کیا ہوگا اب ہمارا؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کچھ نہیں ہوگا، میں رمل کا گھر سے نکلنا بند کر دوں گا، کوئی اچھا لڑکا دیکھ کے اس کی شادی کر دوں گا۔ کیا کر لے گی یہ؟ اولاد ہے میری، اختیار ہے میرا اس پہ۔ مگر اس سب کی نوبت ہی نہ آئی۔ ساری باتیں دھری کی دھری رہ گئیں۔ کمرے میں بند رمل کچھ منٹ تک کسی زخمی شیرنی کی طرح کچھاڑ میں ادھر ادھر ٹہلتی رہی۔ پھر اس نے موبائل پر پولیس کا نمبر ملایا اور اپنے باپ کے خلاف رپورٹ کرنے کے بعد سکون سے بستر پر لیٹ گئی۔ اگلے 15 منٹ بعد پولیس آئی اور شیراز کو گرفتار کر کے لے گئی، بیٹی پر بے جا جبر اور ہاتھ اٹھانے کے جرم میں۔ جس وقت شیراز کو پولیس لے کر جا رہی تھی، رمل فاتحانہ مسکراہٹ چہرے پہ سجائے اپنے کمرے کے دروازے میں کھڑی باپ کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ شیراز کا لہو شریانوں میں آگ بن کے بھڑک رہا تھا تو میرے حواسوں پہ بجلی سی گر پڑی تھی۔ یہ انتہائی قدم رمل اتنا بھی آگے بڑھ سکتی ہے؟ باپ کو گرفتار کروا دیا اور خود پاگلوں کی طرح ہنس رہی ہے۔ حواس کچھ بحال ہوئے تو چپل اٹھا کر میں رمل پہ جھپٹی۔ آرام سے مما، رمل نے دونوں ہاتھوں سے مجھے پکڑ کر پیچھے کیا۔ کہیں آپ بھی پاپا کے ساتھ نہ چلی جانا۔ شرم نہیں آتی اس طرح بولتے ہوئے؟ ہم تمہارے ماں باپ ہیں، تم نے اپنے باپ کو اندر کروا دیا۔ پالنے پوسنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آپ کی پراپرٹی بن گئے ہیں، جب جی چاہے انسلٹ کر دیں۔ کیوں مارا پاپا نے مجھے تھپڑ اور میرے دوستوں کی توہین کیوں کی؟ ماما، یہاں پر ہر انسان خود مختار ہے۔ میں آپ پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں جو آپ کی زیادتیاں برداشت کروں۔ میں اپنا بوجھ خود اٹھا سکتی ہوں، سمجھی آپ؟ وہ صرف میرے دوست تھے، دوست بنانا کوئی جرم نہیں۔ یہاں تو سب ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ آپ پتہ نہیں کون سی دقیانوسی لوگوں والی باتیں کر رہی ہیں۔ مجھے سمجھ آ گیا، یہاں زور زبردستی یا غصے سے کام نہیں چلے گا، اسے نرمی اور طریقے سے ہینڈل کرنا پڑے گا۔ گھنٹہ بھر میں اسے نرمی اور پیار سے سمجھاتی رہی، مگر وہ بھی اپنے نام کی رمل تھی، اپنے موقف سے ہٹنے کو تیار ہی نہ تھی۔ پھر میں نے منت سماجت سے کام چلانا چاہا اور اپنی بیٹی کے آگے ہاتھ جوڑ لیے۔ ایسا کرتے ہوئے میرا دل لہو لہو ہو گیا۔ میرے بہتے آنسوؤں اور جڑے ہاتھوں نے کچھ کام دکھایا۔ رمل کچھ نرم پڑ گئی اور اپنے سامنے بے بسی سے میرے جڑے ہاتھ کھول کر اس نے میرا گال چوما، آنسو صاف کیے، پولیس اسٹیشن جا کر اپنا کیس واپس لے لیا۔ 3 گھنٹے حوالات میں گزار کر جب شیراز گھر آیا، اس کی حالت بہت دگرگوں ہو رہی تھی۔ وہ ایک ہارا ہوا ٹوٹا ہوا انسان لگ رہا تھا۔
ایک بار اس کے ماں باپ سے دور کر کے اسے میں نے توڑا تھا اور آج میرے بچوں نے اسے توڑ دیا تھا۔ مجھے اس پہ بے تحاشا ترس آ رہا تھا اور پیار بھی۔ رمل اس کے سامنے نہیں آئی تھی، شیراز بھی اپنی بیٹی کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ آج وہی ملک اور وہ لوگ جہاں وہ اپنا گھر بھر چھوڑ کے آیا تھا اسے زہر لگ رہے تھے۔ اس سرزمین پہ اب وہ ایک پل نہیں گزارنا چاہتا تھا کہ دنیا کا ترقی کا معیار کس قدر پست ہے۔ لعنت ہے ایسے ماحول پر جہاں ماں باپ کی کوئی اہمیت اور تعظیم نہ ہو، جہاں والدین اپنے بچوں کو برائی سے بچانے کا بھی حق نہ رکھتے ہوں۔ شیراز احساس شرمندگی اور غصے کی انتہا پہ تھا، مگر میں پیار محبت سے اسے سمجھاتی رہی۔ امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں جہاں ہم دن رات مشینوں کی طرح کام کرتے تھے، آج جب بالکل خالی ہاتھ رہ گئے تو چپکے دونوں نے پاکستان جانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ مصلحت کے تحت رمل کے ساتھ بھی ہمارا رویہ نارمل رہا۔ میں نے شیراز کو رمل سے الجھنے سے منع کر دیا اور خود انتہائی احتیاط کے ساتھ رمل کو پاکستان لے جانے کے لیے تیار کرنے لگی۔ آپ کی دادی کی طبیعت خراب ہے، اس لیے ہم لوگ کچھ دنوں کے لیے وہاں جا رہے ہیں، واپس یہیں آ کے رہیں گے۔ رمل لاکھ بے باک اور آزاد سہی۔ غصے میں اس نے غلط ریئیکٹ بھی کیا تھا، مگر تھی تو بچی ہی، ماں کے بہلاموں میں آ گئی۔ اگلے 5 مہینوں میں ہم لوگ اپنا سب کچھ سماٹ کر ہمیشہ کے لیے پاکستان آ گئے۔ پاکستان میں داخل ہوتے ہی شیراز کے چہرے پہ مہینوں سے پھیلے مایوسی اور تھکن کے تاثرات کم ہونے لگے تھے۔ ایئرپورٹ پر اترتے ہی ان کی آنکھوں میں وہی پرانی خوبصورت اور مثبت سی چمک دیکھتے ہی میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ شیراز کی چال میں ایک اعتماد تھا اور رمل کو یوں دیکھ رہے تھے جیسے کہہ رہے ہوں، اب کرو اپنے ان محافظوں کو فون، یہاں تو تمہارا محافظ میں ہی ہوں۔ گھر آنے تک میں تو بس یہی دعائیں کرتی رہی کہ باپ بیٹی میں کسی بات پہ بحث نہ ہو جائے، اور پھر گھر داخل ہوتے ہی اماں کے گلے لگ کے شیراز کم میں زیادہ ٹوٹ کر روئی۔ لگا تپتی دھوپ میں جیسے چھاؤں مل گئی ہو۔ اپنے ماں باپ تھے نہیں، شیراز کے ابو بھی 2 سال پہلے فوت ہو گئے تھے۔ اب اماں میں ہی ہمارے لیے ہر بزرگ رشتہ تھا۔ وہ بہت کمزور اور بوڑھی ہو گئی تھی۔ رات میں اماں ہی کے کمرے میں لیٹی اور خود پر قابو نہ رہا تو مہینوں کا دل پہ اٹھایا بوجھ رو رو کر اماں سے ہلکا کیا۔ رمل کی خودسری کی داستان سنائی۔ اماں پریشان ہوئی، مگر وہ جہاں دیدہ تھی مجھے تسلی دینے لگی کہ آپ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور پھر کیا بتاؤں، اماں صرف 3 سال زندہ رہی، مگر جو توجہ، محبت اور خلوص انہوں نے میرے بچوں پہ نچھاور کیا بیان نہیں کر سکتی۔ رمل نے شروع میں واپس جانے کی ضد کی تھی، پھر اتنے کزنز میں گھل مل گئی، دل بھی لگ گیا تو امریکہ کی سب دوستیاں بھول بھال گئی۔ ایک چیز مجھے ہمیشہ متفکر کرتی، رمل جب اپنے باپ کے سامنے بدتمیزی کرتی اندر ہی اندر میں دہل جاتی۔ شیراز بھی غصے سے بے قابو ہونے لگتا تو اماں آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے یوں اشارہ کرتی جیسے منع کری ہوں، جوان اولاد کے منہ نہیں لگتے۔ ایک دم اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا اور میں اس ساری سچویشن میں بس ہانپتی کانپتی باپ بیٹی پر دعائیں پڑھ کے پھونکتی رہتی۔ صورتحال کو مگر اماں ہی سنبھالا کرتی تھی، رمل کو الگ سمجھاتی، شیراز کو الگ سمجھاتی۔ اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ وقت سدا ایک سا نہیں رہتا، تو آج اماں اس دنیا میں نہیں اور رمل کی بھی شادی ہو چکی ہے۔ جبکہ سب سے حیرت انگیز بات میرے لیے یہ ہے کہ رمل اور اس کے باپ کی اب خوب بننے لگی ہے۔ دونوں باپ بیٹی روز گھنٹوں فون پہ باتیں کرتے ہیں۔ رمل کا فون نہ آئے تو شیراز بے چین پھرتے ہیں۔ باپ کی محبت اور شفقت کی قدر رمل کو بھی شادی کے بعد ہی ہوئی ہے۔ اب باپ کے لیے تڑپتی ہے، بے چین رہتی ہے، بھاگی بھاگی آتی ہے۔ اور میں اپنے بچوں کو، شوہر کو دیکھ کے اکثر سوچتی ہوں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ایک طرح سے نعمت ہی ہے مجھ جیسی کمزور دل ماؤں کے لیے۔ اور پھر اماں نے جس محبت، خلوص اور جہاں دیدہ پن کا مظاہرہ کر کے رمل اور ارسل کی تربیت کی، میری یہ سوچ بالکل غلط ثابت ہو گئی کہ لڑکی پہ شوہر کے والدین کی خدمت فرض نہیں۔ اب میں کہہ سکتی ہوں بزرگ جہاں ہے جس کا ہے، چھوٹوں پر ان کا ادب اور خدمت فرض ہے، اور اپنے وطن سے بڑھ کے دنیا کی کوئی جگہ نہیں۔ یورپ میں تو صرف مشینیں ہیں، جبکہ ہمارے وطن میں خلوص اور محبت بھرے انمول رشتے ہیں۔